तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया, आप बर वक्त तशरीफ़ लाए। आप लोगों को पता है कि अभी हमारा काबीना का इजलास यहाँ पे हुआ और हमारे जो थिंक टैंक ने फ़ैसले किए थे अहमद वली ख़ान साहब की सरबराही में, उसी की रोशनी में हमने ये इजलास किया। और ख़ुसूसी तौर पे जो सूरत हाल है वो हमारे मौलाना खानज़ेब शहीद के हवाले से जो सूरत हाल बनी है, तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि इतने दिन गुज़र गए, अभी तक उनकी शहादत के हवाले से किसी को न पकड़ा गया है। हवा में तो तीर चला रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी ठोस इत्तला नहीं मिली कि उन्होंने कोई हरकत की, उनको कोई कामयाबी मिली। और बातें भी अजीब अजीब कर रहे हैं, तो हम तो हैरान हैं कि बड़े बाज़ार में CCTV कैमरों के मौजूदगी में बाज़ार के लोगों ने भी देखा। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब वाक़या हो जाता है तो पुलिस वो इलाके के लोगों से पूछता है कि आपने देखा है तो क्या देखा है। तो ये तकलीफ़ भी किसी ने नहीं की अभी तक कि ये हुआ तो कैसे हुआ। वहीं पे ये कातिल मौजूद थे, वहीं पे वो इकट्ठे हुए और वहीं पे वो मोटरसाइकिल पे सवार हुए, उन्होंने वारदात की और लोगों की आंखों के सामने फिर वो चले भी गए। तो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों के दफातर भी हैं। तो हमें तो अफसोस होता है कि दहशतगर्दों ने इस जगह को क्यों मुंतखब किया है कि ये तीसरा चौथा वाक़या है कि इसी जगह पे होता है। ऐसा मालूम होता है कि उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इसलिए वो इसी जगह पे आके वारदात करते हैं। और अभी तक तो वो कामयाब रहे हैं, वारदात करके चले जाते हैं। तो कुछ इत्तला तो ज़रूर मिलनी चाहिए थी। और अगर ये दहशतगर्द उनकी नज़रों में अभी तक नामालूम है, तो ये तो सीधी सादी बात है कि जब एक रियासत के अंदर उनको कातिल मालूम न हो तो रियासत ही उसका ज़िम्मेदार है। हम यही समझते हैं कि मौलाना खानज़ेब साहब शहीद, उनका जो एजेंडा था वो तो अमन का एजेंडा था, वो तो जमहूरियत का एजेंडा था, प्यार मोहब्बत का एजेंडा था। किसके रास्ते में रुकावट था? और मैं ये बात इसी पे कि खानज़ेब शहीद वो हमारे आखिरी शहीद नहीं है। दिखाई ये दे रहा है कि इन्होंने बड़ा लंबा लिस्ट तैयार किया हुआ है। और ये जो वक्फ़ा बीच में आया था, तो ये इसका एक नया आगाज़ है कि हमें उसको टारगेट करके हमें डराया जाए। तो हम तो ये मुकदमा कौम के सामने रखते हैं कि हम बादशाह खान के सिपाही अंग्रेज़ से लेकर अब तक, हमारा एजेंडा तो देखो। जब हम आदमी तशद्दुद की बात करते हैं, हाँ, आदमी तशद्दुद के साथ आदमी तशद्दुद की मुज़ाहिमत की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे आदमी तशद्दुद को बहुत आम सी अल्फाज में कि बस ये तो प्यार और मोहब्बत की बात है, लेकिन अपने हक़ के लिए आदमी तशद्दुद की मुज़ाहिमत करना ये भी हमारे फ़रीज़े में शामिल है। तो अभी तक जो आप रिकॉर्ड पे देखे, हमने आइन की बात की है, आइन की बालादस्ती की बात की है, पार्लियामेंट की बात की है, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की है, कौमी हुकूक की बात की है, प्रोविंशियल अटानमी की बात की है। और हम यही समझते हैं कि हमने यहाँ पे जो कुछ हासिल किया वो जमहूरी तरीके से हासिल किया। लोग तो सेवल नाफरमानी करते हैं, लोग तो बंदूक उठा के बात करते हैं। तो क्या हमसे रियासत की ये तवक्को है कि हमारी प्यार की बात न मान के वो हमें क्या तासुर देना चाहते हैं कि हम, अगर आप अमन की बात न माने, आइन की बात न माने और कानून की बात न माने, तो क्या हम गैर आइनी और गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करें तो तब आप मानेंगे? आप हमें इस बात पे मजबूर करना चाहते हैं। ये अब सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, स्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि अगर हम
ہر صورت میں یعنی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور پھر حاصل کردہ یعنی 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اور 25 جو 25 ترمیم میں جو کچھ ملا ہے، اس کو رول بیک کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنا کے کبھی ہمیں یعنی گھر سے بے دخل کر کے ڈراتے ہیں، کبھی آپریشن کا ہوا بنا کے ہمیں ڈراتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے شہادتیں ہوتی ہے کہ اب تو بات سامنے آتی ہے کہ ایسے لوگ ہر بار لوگوں کو شہید کر کے بچ جاتے ہیں۔ یہ کون بچاتا ہے؟ ان کو یہ تحفظ کیوں ملتا ہے؟ اور ہر بار یہ سوال آپ نے دیکھا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے، تو یہ اتنی یعنی قوت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اگر باجوڑ کی بات کروں تو وہاں تو سامنے سارے دہشت گرد بیٹھے ہیں، اور روز روز آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے، تو کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں ان کو یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا؟ جو بھی دہشت گرد، میں ساری پختونخوا کی بات کروں گا، لیکن چونکہ ہمارے یعنی مولانا خان زیب صاحب اس شہادت کی بات ہے، تو اور اس کے ساتھ ایک ساتھی شہید ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں باجوڑ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ داعش بھی ہے، TTP بھی ہے، اور مختلف اور نام بھی ہیں، مختلف ناموں سے وہ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور وہ دن کو نکلتے ہیں، رات کی بات بھی نہیں ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہو کے اپنے کیمرے کے ذریعے ویڈیو بناتے ہیں اسلحہ سمیت، اور جو ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ایک ایک کا نام لے کے فلاں تم کیسے ہو، فلاں تم کیسے ہو، وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہوں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اگر یعنی وہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، اور وہیں پہ یہ سب کچھ ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کا، تو یہ صرف لوگوں کے ڈرانے کے لیے بات ہے کہ لوگوں کو ڈرائے، ان کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے۔ یعنی امن کے نام پہ آپریشن کر کے سیکیورٹی ایجنسیاں عوام کو مارے، دہشت گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو مارے، عوام کدھر جائیں؟ اور 45 سال کا رونا میں رو رہا ہوں، آج کی بات تو نہیں ہے۔ تو میں اگر آج یہ سوال کر رہا ہوں تو اس میں میں حق بجانب ہوں کہ حکومت یعنی صوبائی حکومت کا تو ٹوٹلی ناکام ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یعنی اب ڈی آئی خان کی بات کرے، یہ ان کا اپنا ضلع ہے، گورنر بھی ڈی آئی خان کا، وزیر اعلیٰ بھی ڈی آئی خان کا، اور اسی علاقے میں چیف سیکرٹری جو ہے وہ بنو کا ہے۔ تو اگر سارا حکومت وہاں پہ ہے اور وہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے تو لوگ کدھر جائیں؟ وہاں پہ کل کے لوگ دہشت گرد جو ہے وہ اسلحہ سمیت پھر رہے ہیں۔ دن کی بات میں کر رہا ہوں، رات کو تو انہوں نے اجازت دی رکھی ہے، رات کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ نکلو کام کرو۔ تو اس حوالے سے جو صورتحال اس صوبے کی بن رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مختصر مدت میں چند دنوں میں یہ آپریشن کا اعلان کر دے جو سنائی دے رہا ہے۔ تو اتنے ہم مر رہے ہیں، اب آپریشن کس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تو کتنی بار ہم یہاں سے نکلے ہیں، کتنی بار آپ لوگوں نے آئی ڈی پیز بنایا، اور ایک بار بھی اپنے صفائی نے کمر توڑ دی۔ وہ کون سی کمر تھی جو توڑ دی؟ توڑے ہوئے کمر کے ساتھ آ کے وہ آج اتنے مضبوط ہو گئے۔ ہم رونا رو رہے تھے، وہی معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ فیض حمید اکیلا ہے، قصور ان کا ہے، ان کو پکڑا گیا کچھ کنٹرول آ جائے گا، لیکن عمل اسی معاہدے پہ ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا۔ فیض حمید نے یہی کہا تھا، دہشت گردوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مرجڈ ایریا کو ختم کیا جائے،
اور اس کی کنٹرول ہمیں دی جائے. جواباً فیض حمید نے کہا کہ ہم اس وقت تو یہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے, یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. ہاں, ہم آپ کو یہ باور کرا سکتے ہیں, آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں. یہ مرج ایریا نام کا مرج ہوگا لیکن کنٹرول آپ کا ہوگا. کوئی تو پوچھے, جرگے میں بہت سارے لوگ گئے تو کسی سے تو پوچھے, وہ ان کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اور پھر جب 40,000 کی بات آئی تو ہم چیخ رہے تھے کہ 40,000 ہے, یہ ہمارے ساتھ مان بھی نہیں رہے تھے. تو یہ غفلت کس کی تھی؟ فیض حمید کس کے آنکھوں کا تارا تھا؟ اور آج جب اسی ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایجنڈا متفق کا تھا. یہ آج کے حکمرانوں کا بھی وہی ایجنڈا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو فیض حمید کا تھا. شاید فیض حمید سے ان کی اپنی ذاتی چپکلش ہو, بیچ کی اپنی لڑائی ہو, لیکن جس طریقے سے اس نے پختونوں کی اس دھرتی پہ دہشت گردی کو پھر سے ری آرگنائز کیا, اس کے حوالے سے ان سے نہیں پوچھا جا رہا, ان کو اس بات پہ سزا نہیں دی جا رہی. اسی لیے تو ابھی تک وہ اپنے یعنی آب و تاب سے زندہ ہے. لوگ سوچ رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہوگی, ایسی سزا ملے گی. کورٹ مارشل اتنی لمبی ہو گئی کہ سزا کو یعنی سننے کے لیے لوگ ترس گئے. لہٰذا وہی جو معاہدہ ہوا تھا اسی پہ عمل پیرا ہو رہا ہے. اور آج کا جو آپریشن ہے, جی ہاں, میں اس کی آج کا جو آپریشن کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے کہ تو جب لوگوں نے اپنے پاسون کر لیے اور پبلک نے یہ برملا کہہ دیا کہ ہمیں آپریشن نہیں چاہیے, تو آپ عوام کے امنگوں کے خلاف یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ 20 دفعہ انہوں نے آپ کی بات مان لی, ایک دفعہ تو عوام کی بات بھی سنو نا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتا. 7 سال کے لوگ یہاں پہ پڑے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اب بات سیدھی سادی ہے کہ لڑائی جس بات کی ہے اور جس طریقے سے اور لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا, کچھ وقفہ ہمارے ٹارگٹ کلنگ جو این پی کو بنا رہے تھے اس میں وقفہ ضرور آیا, لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس دولت پہ قبضہ کرنا ہے, مائنز منرلز اس حوالے سے وسائل کو قبضے میں لینا ہے, اور جو تحفظ ہمیں آئین میں ملا ہے اس کو رول بیک کرانا ہے. یہ بیسک ان کا ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ وہ کئی بار کر چکے ہیں. NFC وارڈ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ مان نہیں رہے. یعنی اگر وہ ہمارے ان معدنیات کو اس طریقے سے قبضے میں کرنا چاہے تو پھر ہم کیا کہیں کہ یہ تو امریکہ بھی کر رہا تھا اور یہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد بھی یہ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے اپنے لوگ ہم سے چھین رہے, یہ کون ہے؟ اور کیا ہم اس دھرتی کے باسی نہیں ہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین نہیں ہے؟ کیوں ہمیں بے گھر کر رہے ہو؟ کیوں ہمیں اپنے یعنی مٹی پہ یعنی رہنے نہیں دے رہے ہو؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہماری ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ شاید ہم نے جو آئینی جدوجہد کی یہ ان کو برا لگا, اور آج وہ مائنز اینڈ منرلز بل کے ذریعے واپس کرنا چاہے تو اس میں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی, ایکسپوز ہوا. تو اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, اور کمیٹی یہ بنا دی کہ آپ پوچھ لیں, ہم جرگے کو اثر-نو بحال کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. جب جرگہ بحال کرنے کی بات کرتے تو 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور جب 18 امینڈمنٹ کا یعنی جو بانڈ ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے پھر جو 25 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے
پھر اس کو پاڑنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے قبائلیوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین میں جو بھی معدنیات ہیں یہ ان کے قبضے میں ہو. تو اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. آپریشن کرنے کی اگر بات ہے تو اب تو ہمارے لکی مروت میں لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے, وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ بات بھی کر دے کہ جو آپریشن کے موڈ میں ہے وہ ذرا یہ علاقہ خالی کر دے کہ عوام اپنی حفاظت خود کرے. یہ تو ایسی بات ہو گئی. اگر محافظ کی موجودگی میں قوم کو اپنی جگہ چھوڑنا پڑے اور ان کو مرنا پڑے تو پھر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ لہٰذا ہم ایک یہ بات ان کو ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں, آپ کو تسلیم نہیں ہے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آپ کو منظور نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں, آپ کو منظور نہیں ہے. ہم نے آئینی جدوجہد کر کے قومی حقوق یعنی جو ہمارے یہاں پہ معدنیات ہے ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آئینی طور پہ ہے, آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی وہ یعنی 3-4 دن میں اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے, اور پھر ایران اور اسرائیل کا 1 مہینے میں جس میں امریکہ نے خود بھی اٹیک کیا اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے. میرے 45 سال کی لڑائی کا سیز فائر کب ہوگا؟ اور میں کب تک فریاد کرتا رہوں گا؟ اب تو لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ شہید ہو جاتے ہیں اور لوگ واویلا کر لیتے ہیں اور پھر یہ آرام سے بیٹھ جاتے, پھر ایک شہید کی باری آتی ہے اور یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہی بات اپنے سامنے رکھے کہ آپ ہمیں اس طریقے سے جینے نہیں دو گے؟ یعنی الیکشن 3 دفعہ آپ نے ہم پہ زبردستی ہرایا, اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ہمیں ہرایا, چھپا بھی نہیں. یعنی اپنے بندوں کو پولنگ سٹیشنوں میں اندر کیا اور بنے بنائے جو ہمارے وہاں پہ ووٹس تھے ان کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ اب تمام نکل جائیں, اور یہ اپنے وردی میں اپنے موجودگی میں انہوں نے یعنی رزلٹ کو نتیجے کو بدل دیا. ہم جمہوری لوگ تھے, ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے, لیکن جمہوریت کی خاطر ہم برداشت کرتے رہے اور ہم مقابلہ کرتے رہے. پھر باری آئی, پھر انہوں نے ہرایا, پھر باری آئی, پھر ہرایا. اس دفعہ تو کل کے پیسوں پہ لے رہے تھے کہ مجھے اتنے پیسے دو کہ آپ کو جتواؤں. یہاں پہ کتنے پیسے دینے والے لوگ جیت گئے؟ کس کو پیسے دیے وہ لوگ معلوم نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو دیے. فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے تھے نا, ان کو دیے نا. تو پیسے لے کے نتیجے تم تبدیل کرتے ہو, عدالتوں کے فیصلے تم اپنی مرضی سے کراتے ہو, اور پھر ہم سے یہ گلا کہ آپ کی زبان تو جب ہمارے ساتھی مرے اور ہم اس وقت بھی وہ زبان استعمال نہ کرے جو آپ کی سمجھ میں آئے تو پھر کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ ہم تو آپ یہاں پہ سارے لوگ آپ گواہ ہیں, ہماری حکومت تھی, دہشت گردی تھی. کوئی تو ایمانداری سے بات کرے. ہم سے قبل بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو دہشت گردوں کے خلاف لڑی, ہمارے بعد بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو لڑی. پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ بات کیوں پسند نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم گڈ اور بیڈ کی بات نہیں مانتے, ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے. ہم نے مذاکرات بھی کیے, کامیاب رہے, اور آپریشن بھی کی, کامیاب رہا, اور ہم نے کل کے ساتھ دیا, چپ کے بات بھی نہیں کرتے. اور تم اسٹیبلشمنٹ آنکھیں چرا کے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو کہ ہمیشہ تمہیں
میدان میں اکیلا چھوڑ کے پھر تمہارے مذاق بھی اڑاتا ہے، تو اس کی مطلب تو یہ کہ آپ اس زبان پہ سمجھتے ہیں، وہ زبان لوگوں کو اپنانا ہوگا۔ یعنی اگر ہم امن کی بات بھی کرتے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے 1200 شہادتیں دی، ہمارے لوگ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد بھی آج ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہم مولانا خان زیب کی شہادت کو اس طریقے سے بھول جائیں گے؟ اب بس بات اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ 1200 شہداء اور میں تمام شہداء کی بات کروں گا۔ 1200 شہداء تو ANP کے ہیں، لیکن اس دھرتی کے تمام شہداء میرے شہداء ہیں۔ میں تمام شہداء کی بات کروں گا جو عام دھماکوں میں شہید ہوئے اور لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، مسنگ پرسن ہے۔ ان تمام کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اتنی سب کچھ کریا تو آپ یہ مولانا خان زیب کی شہادت، اب ہم اس پہ تم سے یہ بات ضرور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وہ قاتل دو۔ آج تک تم نے ایک قاتل کو نہیں پکڑا، اور جس دہشت گرد کو پکڑا تو پھر آپ نے ہم سے کہا، چونکہ میں خود اس درد سے گزرا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ڈیٹیل بتا دوں گا، میرے بیٹے کو قاتل کو پکڑا گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس پہ دعویٰ کرو، تو کیا اس سے میری ذاتی دشمنی ہے؟ ایک دہشت گرد میرے بیٹے کو مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ میں اس حکومت کا ترجمان تھا، اس لیے مارتا کہ میں حکومتی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ساتھ لے کے چل رہا تھا، تو اس نے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ تو اسٹیٹ اتنی بھی ذمہ داری نہیں نبھاتا کہ شہید کے قاتل کو پکڑا ہے تو سزا دو نا، مجھے کہتے ہو کہ دعویٰ کرو، یعنی میرے اس کی ذاتی دشمنی بنے، تو میرے ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میں کل کے کہہ رہا ہوں، آپ تمام ساتھی یہ ریکارڈ پہ لائیں کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی عوامی نیشنل پارٹی کی کسی سے نہیں ہے۔ ہماری سوچ کی لڑائی ہے، فکر کی لڑائی ہے، دھرتی کی لڑائی ہے، امن کی لڑائی ہے، اور ہم نظریے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں نظریاتی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امن چاہتا ہوں، تم امن کے دشمن ہو، تو امن کے دشمن میرے دشمن، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لہذا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اس دھرتی پہ جو ظلم ہوا ہے یہ سارے لوگوں کی نظروں میں ہے۔ میں میڈیا کے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا مقدمہ ہے، آپ ہم سے مل کے یہ مقدمہ لڑے، آپ بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ خدا را وہ زبان کوئی استعمال نہ کرے جس میں دہشت گردوں کو پناہ ملے اور دہشت گردوں کے خلاف قوتیں کمزور ہو جائیں۔ اور یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ خوش ہو جائے گا کہ مائنز اینڈ منرلز کے کاروبار وہ کر لیں گے۔ پہلے ڈالروں کا کاروبار تھا، روس امریکہ کی لڑائی تھی، ہمارے یہاں پہ جو سہولت کار تھے وہ ڈالر کما رہے تھے، ضیاء الحق کی بات کھل کے ہے۔ اور آج وہی صورتحال ہے، صرف پارٹنر بدل گئے، چین اور چین کے ساتھ امریکہ۔ اب یہ لڑائی اس طریقے سے لڑی جا رہی ہے کہ پھر میدان یہی ہے، اور پھر ہمیں مارا جا رہا ہے اور ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا دہشت گرد ہے بے غیرت کہ اٹک کے اس پار نہیں جاتا؟ یہ کون سا دہشت گرد ہے کہ سندھ نہیں جاتا؟ جب یہ چاہتے تھے تو سندھ میں تو ایک ہی الطاف حسین کافی تھا، بند بوریوں میں لاشیں آتی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ بس وائنڈ اپ تو وائنڈ اپ۔ تو یہاں پہ بھی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ان کو کہہ دے کہ یہ وائنڈ اپ کر لے، بس یہ تماشا بند کر دے۔ تو انہوں نے اس دفعہ ٹان لیا ہے کہ سارے پختون قوم کو، آپ یقین کریں، میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک ایک ضلع کی بات آپ کو میں بتا دوں تو آپ بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ ایک پشاور کی بات بتا دوں، اتنے دہشت گرد ہیں کہ سارے صوبے کو سپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی میں
متنوں کی بات کر دوں، حسن خیل کی بات کر دوں، یہاں پہ ہمارے نواحی گاؤں جو ارمڑ ہے ان کی بات کر دوں، یہاں پہ انہوں نے پوری اماجگاہ بنائی ہوئی ہے اور یہاں سے سپلائی کر رہے ہیں۔ مردان میں اتنے لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ کدھر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ، مائنز منرلز کے علاقے سے نکل جاؤ، اور یہاں پہ وہ بس رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ پنجاب میں 72 دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہم چیخ چیخ کے تک گئے، آج بھی وہ ہیں، تو ان کو کیوں ختم نہیں کر رہے؟ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تم دہشت گردوں کے خلاف ہو، صاف کہہ دو کہ دہشت گردوں کے ذریعے تم عوام کو تنگ کر رہے ہو، پرامن لوگوں کو تنگ کر رہے ہو۔ اور آج یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں ان کو بھی یعنی اجرت ملتی ہے اور ان کی طرف سے ملتی ہے، یہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خود بھی مارے، ہم آپریشن کر رہے ہیں، دہشت گرد بھی مارے، وہ بھی وارے نہ رہے، قوم یہاں پہ نہ بسے، کیونکہ یہ دولت ہمیں دو۔ دولت تو ایک بات سیدھی سادھی بتا دوں، میں پھر آپ کو سوال کا جواب دوں گا کہ اگر آپ دولت کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہم سے یعنی یہاں پہ جو بھی طالب آزمایا وہ ہم سے لڑا، ہمیں مارا بھی پیٹا بھی، لیکن آخر کار ان کو ہارنا پڑا۔ یعنی مغل آئے تو یہاں سے بھاگ کے گئے، ہمیں مارا پیٹا، ہم نے اپنی دھرتی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد سکھ آیا، اس نے ہمیں مارا پیٹا سب کچھ کیا، لیکن بھاگ کے گیا۔ یہ دھرتی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے جان دی، ان کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا۔ انگریز آیا، یہ انگریز کے تنخواہ دار تھے اور ہم انگریزوں سے لڑے، انگریز گئے، یہ جگہ ہماری ہے۔ پاکستان نہیں تھا تو بھی یہ پختونوں کی دھرتی تھی اور یہ معدنیات ہمارے تھے۔ آج پاکستان ہے، ہم پاکستان کی چوکاٹ میں رہ کے سیاست کرتے ہیں تو یہ اس کی ہمیں سزا دیتے ہیں۔ پنجاب کے معدنیات محفوظ، ان کے تحفظات یعنی کوئی تحفظات نہیں، وہ امن سے جی رہے ہیں، حکومت کریں، سندھ کی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ ہو تو تمہیں کچھ بھی منظور نہیں ہے، اور پھر ہماری صوبائی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور مرکزی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ دونوں حکومتیں کھلونا ہے اور انہوں نے پختونوں کے خون پہ یہ کمائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یعنی مولانا خان زیب شہید کی اس وقت جنہوں نے شہید کیا ہے، ہمیں وہ قاتل چاہیے، وہ قاتل ہمارے حوالے کرے، ان قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ اور ایک بات بھی یہ بھی بتا دوں کہ ایسے قاتل نہ ہو جس طرح آرمی پبلک سکول کے قاتلوں کو ہم نے پکڑ لیا۔ جب پتہ چلا تو وہ فوٹوز جو تھے وہ کئی پرانے دہشت گردوں کے انہوں نے نکالے تھے، اور وہ وزیرستان میں ایک لڑائی ہوئی تھی تو اس میں مارے گئے تھے، اور وہ فوٹو چھاپ دی کہ ہم نے بچوں کے جو ہے وہ بدلہ لے لیا۔ فیک فوٹوز نہیں چلے گی، سچ سچ بتا دو۔ ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، ہم سے وہ کھیل نہ کھیلو جو دشمنوں سے لوگ کھیل کھیلتے ہیں، اور ہمیں اس امن کے نظریہ جو ہم نے اپنایا ہے، ہمیں اس پہ مجبور نہ کرو کہ ہم امن کے بجائے پھر کوئی اور بات کرنے لگے، آئین کی بجائے ہم کچھ اور بات کرنے لگے، اور پھر قانون کے بجائے ہم کوئی اور بات کرنے لگے۔ اور اگر ہم کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر یہ نہ کہنا کہ یہ باہر کے لوگوں کی بات ہے، یہ تمہاری ہی بات ہے، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو۔ پھر ہندوستان کا نام لو، پھر افغانستان کا نام لو، امریکہ کا نام لیتے ہوئے تم تکتے ہو، کیونکہ وہاں پہ ڈالر ہے، اور اب تو اس کے لیے امن ایوارڈ بھی چاہیے ٹرمپ کے لیے، جس نے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے امن ایوارڈ۔ اور امن ایوارڈ تو اس لیے
کہ پختونوں کے خون پہ ان کو ڈالر مل رہے ہیں، لہذا یہ بات اپنی ذہن نشین کر لے، ہم ٹھیک ہے ہمارے بچے شہید ہو گئے، خان زیب بھی شہید ہو گیا، ہم بھی شہید ہو جائیں گے، اس بات کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے۔ اول تو یہ کہ یہ خود سنبھل جائے اور وہ بات کر دے جو قوم چاہتی ہے۔ امن کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپریشن چلے گا نہ مذاکرات چلے گی۔ تم نے مذاکرات کیے، لوگوں کو تباہ کیا، اب قوم کہہ رہی ہے، وزیرستان نے کہہ دیا، ترا نے کہہ دیا، باجوڑ نے کہہ دیا، کل کو یعنی وہ بھی پاسون کر رہے ہیں، سارا قوم چیخ رہا ہے، تم قوم کی بات نہیں مان رہے، ڈالر دیکھ کے تمہارے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ قوم کی بات سنو، شاید کل تمہیں ڈالر والے پھر نہیں بچا سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے، خدا کی قانون اور خدا کی طاقت وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اوپر سے خدا کی طاقت ہے اور نیچے عوام کی طاقت ہے۔ اتنے عوام کو تنگ نہ کرو کہ شاید تمہیں پھر اس بات پہ پچھتانا پڑے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہندوستان کہتے ہیں ہم نے شکست دی، اچھی بات ہے، ہمارا ملک ہے پاکستان، تم نے کمال کر دکھایا، وارے نیارے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں پہ تو ضرورت تھی کہ تم امن لاتے، اس بارڈر پہ تو تمہیں جنگ نہیں چاہیے، نہ ٹرمپ کو اس وہاں پہ جنگ چاہیے، نہ ٹرمپ کو یہاں پہ جنگ چاہیے، اور تمہیں بھی یہاں پہ چاہیے کہ ٹرمپ تمہیں اس وقت ڈالر دے گا جب جنگ لڑائی یہاں پہ ہوگی۔ تو بس میں اس بات کو کہ خان زیب جو کہ ہمارے شہید ہیں، ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو احتجاج کی بات ہے، ہم اس موقع پہ ایک جرگہ ہم بلا رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو جرگہ ہے وہ قومی امن جرگہ، جو قومی امن جرگہ ہے، اور اس جرگے میں 26 جولائی کو یہاں پہ باچا خان مرکز میں 10 بجے ہوگا، اور اسی میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلائیں گے، مرج ایریا کے خصوصی لوگوں کو بلائیں گے۔ اور ہم نے اس لیے یہ ایمرجنسی میں بلایا، یہ ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا، ایمل ولی خان صاحب نے جو تھنک ٹینک بلایا، یہ احتجاجاً ہم نے بلایا، یہ احتجاج تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں کہ اس وقت ہم کیا کریں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا، اسی میں فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے، جو کہ ایمن ولی خان صاحب ان سے ملے، ملاقات کی، اور اس میں ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں جوڈیشری کمیشن قائم کیا جائے، اور اس شہید کے گھر کا ایک فرد اس میں شامل ہو، تاکہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ اب کس سمت جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہمارے اپنے معلومات بھی ہیں، اگر تم نے فیک معلومات دیے تو پھر وہ بات سامنے لائیں گے کہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے، تو کمیشن کے تحقیقات تک تو ہمیں انتظار کرنا ہے، یہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے جو جرگہ بنایا ہے، اس جرگے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب اس احتجاج کو قومی سطح پہ ہم کیسے آگے لے کے چلیں۔ پاسون ہے جو ضلعوں میں احتجاج ہو رہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی ہر ضلع میں موجود ہے اور اس پاسون کا حصہ ہے، اور ہم ان تمام پاسون کے شرکاء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اپنے دھرتی کے لیے، امن کے قیام کے لیے آپ لوگوں نے اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر میدان میں نکلے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہی ایک موقع ہے کہ ہم تمام قوم اکٹھی کھڑے ہو، اور یہی ہم احتجاج کے حوالے سے ہم جو لڑ رہے ہیں، یہ پوری قوم کی لڑائی ہے، پوری قوم کی جنگ ہے۔ یہ جو ہم معدنیات کی بات کرتے ہیں،
جو یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں، صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، یہ یعنی قومی لڑائی ہے. کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا، ہم یہ فریاد نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زبردستی ہرایا، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اسمبلی میں جانا ہے. ہم نے تمہاری اسمبلیاں بھی دیکھ لی، تمہارا سینٹ بھی دیکھ لیا، ربڑ سٹمپ کے طریقے سے استعمال کر رہے ہو، عدالتیں بھی دیکھ لی. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. رک جا، رکنے کا وقت ہے، ٹھہر جا، قوم سے محبت کر، آئین کے ماننے والوں سے محبت کر. اس دھرتی کو جانوروں جیسا یعنی جنگل نہ بنا کہ کل کو پھر یہ اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کس طریقے سے لوگ مار رہے ہیں. ہم تو نہیں ہوں گے، امن کا نعرہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ امن کے مت والوں کو تو تم مار رہے ہو. پھر ایسی قوت، جوان قوت ابھر کے آئے گی، وہ یہ سوال کرے گی کہ اب تو میرے لیے ایک اور راستہ نہیں ہے جب تک جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں انہی کو کنٹرول کیا جائے. تو اس دن سے ڈرو. ہم نے جو باتیں کی اس دھرتی کے بیٹے کی حیثیت سے کی. میں اس صوبے کا ترجمان رہا ہوں. اب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کدھر گئے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. کوئی تو میڈیا پہ سوال اٹھائے، اور میرے خان زیب کے حوالے سے یعنی جو میڈیا پہ خبر چلتی ہے عجیب طریقے سے چلتی ہے. ان کی زبان تکتی ہے کہ شہید کی بات کرے، عالم کے حوالے سے اس کی بڑائی کی بات کرے. وہ دینی عالم بھی تھا اور دنیاوی عالم بھی تھا. تو اس طریقے سے، اور ہم ان سیاسی پارٹیوں سے بھی ان سے بھی کہتے کہ یہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے. اس موقع پہ ہمیں متحد ہونا ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ایک ایک پارٹی الگ الگ ہو کے ان کو مار پڑے اور مارنے والے مزے کریں. یہ وقت ہے، سیاست بڑی یعنی یہاں پہ رسوا ہو گئی. سیاست سے کھیلنے والے ان کی حیثیت بڑھ گئی، وہ کچھ اور طریقے سے سوچنا چاہتے ہیں. ہم تمام سیاسی لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ امن کی خاطر، اسمبلی کی خاطر نہیں، حکومت کی خاطر نہیں، ووٹ کی خاطر نہیں، جو جس کے جی میں آئے کرے، لیکن امن کی خاطر ایک ہو اور اپنی دھرتی کے اور بیٹوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک ہو جائے. اور یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی لوگ متحد ہو کے، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، صرف سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، سٹیک ہولڈر، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس جرگے میں ہم ان کو دعوت دیں گے تو پیار و محبت سے وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اسی میں ہم لائحہ عمل تیار کریں گے جو قومی لائحہ عمل پر ہوگا، اور اسی پہ ہم منوان عمل کریں گے. اور جب وزیر اعظم کی رپورٹ آئے گی وہ سچ پہ مبنی ہوں گی تو قاتل سامنے آ جائیں گے، سچ پہ مبنی نہیں ہوں گی تو پھر اس کے لیے ایک الگ احتجاج زبردست کرنا پڑے گا. اب لوگوں کا شکریہ، بڑی مہربانی. میاں صاحب، اپنے قومی امن جرگے کی بات کی، جرگہ کبھی بھی ایک طرفہ طور پر کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں دوسرا فریق بھی شریک نہ ہو. جب فیلڈ مارشل یا کو کمانڈر کو شرکت کی دعوت نہیں دیں گے تو وہ آ کے بیٹھے تاکہ سنے لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. وہ ایسا فریق ہے کہ وہ تو جرگے کو شاید نہ مانے، لیکن آپ نے تجویز دی تو اس پہ بھی سوچ لیں گے. دا سدا دا
یو خو د سوشل میډیا ژبه ده، هغه پلانټډ ژبه ده، او چې کوم خلکو دا کار کړی دی ای د سوشل میډیا په ذریعه داسې انداز خپلی چې ګینې اے این پی ټریپ کړي. مونږ خو سیاسي خلک یو، د 100 کالو پارټي ده، د احتجاج خو چل خلک مونږ نه زده کوي. داسې خو نه چې مونږ اوس خلک ډکټیټ کوي چې داسې وکړه او داسې وکړه. دا چې څومره پارټۍ راغلي دا خو نه پس راغلي دي، ای به ماته چل ښی. زه چې کله احتجاج کوم خلک به وویني، زه دا او دا زما دا چې کوم احتجاج دی دا خو تیاری دی. زه هغه تیاری کوم چې د کوم قوت سره مې جنګ دی چې هغې ته یې برابر کړم. دا نه چې مطلب دی بیا وایي چې دا احتجاج و، دا دومره احتجاج و او بیا تاسو هم پیلي کوئ چې ناکام. نه نه، دا مونږ داسې طرز ته بوځو چې دا به کامیاب ترین وي، دا به عوامي وي، دا به قومي وي، او چې دا کم خلک مطلب ډېر په نشه کې د دوی نشه به که خیر راکوزو. بالکل تاسو لږ انتظار وکئ، داسې نه ده. احتجاج هم روان دی. دا چې مونږ څه وایو دا د احتجاج حصه ده. تاسو چې په میډیا ورکئ او په اخبار کې راشي. پرون خو زموږ څوک ختم شو، 3 ورځې خو زموږ څوک او نن دا دی مطلب تاسو ته بله ورځ ایمل خان خبرې وکړي، نن زه لګیم او دا زموږ آغاز دی. دا تاسو د احتجاج شکل وګڼئ. دا چې عام روټین کې خو دا ژبه نه دا چې زه څه ویم، دا خو د احتجاج ژبه ده که دا قوت ته خبره کول غواړي او دا من خبره کو. نو زما خپل خیال دا دی چې که تاسو رښتیا وګورئ نو موږ په ډېر ټیک طریقه لګیو. ایمل خان چې په مطلب په سینټ کې پرون کومه خبره کړې ده نو د دې نه به غټ احتجاج وي. دلته چې کوم موږ خبره په بله ورځ د تینک ټینک نه پس هغه کړې دې نه غټ احتجاج شته. صفا یې ووایي چې دا چا کړې ده، څنګه یې کړې ده، نور څه ووایي. صفا خبره ده. مونږ دې ځله ډېر په طریقه باندې محتاط قدمونه اخلو چې دا مره پاخه قدمونه والو چې د پشا کېدو پکې شان نی او په مخ کې روان. داسې ده یو خو مونږ ډېر افسوس کوو چې د هغې په دې باندې دماکه شوې ده. مونږ چې په خپل ځان خفه کېږو په هغه هم خفه کېږو، خو دا د لوبې کولو والا خپل طریقې واردات دي. مونږ د دې نه تېر شوي ځکه دلته وخت تېر کړی دی. دا کنفیوژن پیدا کولو دپاره چې یوازې این پي نه ده، دې سره خو دا نور هم دي. نو د این پي د سینې نه ګولۍ ووتې او بله پټاخه ده. نو دې خو لکه ښه ده چې پټاخه ده، زموږ پې خوشحال یو ځکه چې زما رونه بچ دي. دا ډېره ښه خبره ده. خو دا ټولې خبرې په نظر کې ساتئ چې د دوی د طریقې واردات چې دوی کوم سټایل دی دا دوی داسې کوي چې خلک کنفیوز کړي. مونږ په دې کې کنفیوز نه یو. بازار دی، دریم کیس پکې دی، سی سی ټي وي کیمرې لګېدلي دي، سړي خلکو لیدلي دي، په موټر سایکلو راغلي دي. دې کې چې رانه پټئ نو زه به بل څه خبره کومه. زه به خو همدا کوم چې یا ښکاره کوه یا ته ذمهوار یې، بله څه خو نشته. چاینا هم دا خبره کوي پکې. ستاسو په خبرې خلاصه دا ده د دی ون نه د ننني پریس کانفرنسه پورې اسټیبلشمنټ یا ریاست ورته موږ څه وایو، هغه د دې پوره لوبې یا د دې خونریزۍ یا د دې دهشتګردۍ په شا باندې دی او اسباب چې دی هغه تاسو ورته هغه ریسورسز ورته وایي. نو تاسو د 2008 نه د 13 پورې په دې سیمه کې ستاسو حکومت باندې شوی دی او دا هغه حکومت تاسو چې په کومه طریقه باندې په یو پیج باندې وایي لکه فیډرل ګورنمنټ قیادي صاحب په دغه کې ملټري اسټابلیشمنټ صوبایي حکومت په هغه وخت کې چې کله د بشیر ګلور غوندې او ستاسو د بچو غوندې هغسې دنیا غټ لیډران زموږ د سوات ډاکټر پروفیسر جیاني خانه او غټ فکر چې دا راوغورځېد دلته کې هغه شهیدان پکې. نو آیا په هغه ټیم کې هم پروینشل ګورنمنټ فیډرل ګورنمنټ او اسټابلیشمنټ چې دی او یا دغه طالبان وغیره دا ملټري چې کوم دي دا په یو پیج باندې ځکه په هغه ټیم کې چې هغه فهم کړ چې آیډیا په نشو ملټري چې تاسو سوات اپریشن وکړو په سوات اپریشن چې په هغه وخت کې دغه جسټیفیکیشن هغې وو نو ولې نن خو دوی وایي مثال په طور نه اعلان فرض پورته دی که شمالي کې کوو یا په ونو کې کوو یا په ډي خان کې
تاسو نه کړی چې په دې کې تاسو ډایرکټ اسټابلیشمنټ تیار یا سخت اړه گئی نو په هغې کې داسې خو نه ده چې انډایرکټلي د دې فایده چې کوم ده دغه نورو خلکو بیانیت ورسي ځکه چې انټرنیشنلي ملیټنټ شته همون ټول د خپلو په علاقو قانون دي چې طالبان څوک دي داعش والا څوک دي دا نور څوک دي دا نور څوک دي لکه کنفیوژن څه جوړېږي داسې ده پښتو کې تاسو پختو کے جواب در کم اردو کی. ہاں یہ جو بات انہوں نے کی ایک تو ہمارے دور کی بات کی. میں تو ایک دفعہ میں نے کہہ بھی دیا کہ جہاں تک دہشت گردوں کے حوالے سے بات تھی تو یہ تو پہلے آپریشن کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں. امریکہ بھی چاہتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ. ہم نے کہا نہیں, ہم مذاکرات کریں گے. ہم نے آخری حد تک ان سے مذاکرات کیے اور جو مطالبات تھے ہم نے مانے. وہ شرعی نظام عدل تک وہ بات گزر گئی. انہوں نے انکار کر دیا, انحراف کر دیا, جمہوریت کو کفر قرار دیا. تو اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے یہی کہا تھا کہ مذاکرات سے امن نہ آئے تو پھر آپریشن ہوگی. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہتھیار رکھیں گے. ہتھیار کیوں نہیں رکھا؟ یہ وقت آئے گا تو پھر میں بتا دوں گا کہ صوفی محمد نے یہ اعلان کیوں کیا, اس نے انکار کیوں کیا. اس کو انکار کرنے پہ مجبور کیا گیا. بس اتنی مختصر بات کافی ہے, کیونکہ ایک آپریشن درکار تھی, اس کے لیے فضا بنانی تھی. پھر ہم نے اس آپریشن میں بالکل آئی ڈی پیز لوگ بنائے, وہ ریکارڈ پہ ہے. ہم اس کے ساتھ لڑے. یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے کیونکہ لوگ دہشت گردوں سے محبت کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو جس کے کہنے پہ بھی کیا, لیکن عوام کے نظروں میں وہ گر گئے اور عوام نے پھر ان سے نفرت کی اور پھر ہمارے یعنی جو بیانیہ اس کو تسلیم کیا. تب جا کے یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کو کامیابی ملی, ورنہ کب سے سیکیورٹی ایجنسیاں وہاں پہ موجود تھیں, ان کو تو کامیابی نہیں مل رہی تھی. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے لوگوں کو یہ شکایتیں تھی اور یہ ہم کر بھی چکے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج اگر دہشت گردوں کو مارنا چاہتے تو بڑا آسان ہے, لیکن دونوں ایک ہے. آپ سوات کے ہیں, آپ کو میں گواہ بنا دیتا ہوں کہ یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, لوگ مر جاتے تھے, یہ ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. تو یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. رہی یہ بات کہ اس وقت آپریشن ہوا تو اس کے بعد 20 آپریشن ہوئے, ایک نہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن تو بے شمار ہوئے, لیکن جو میسو جو بڑے آپریشن ہے 20 ہوئے, 21 ہوئے, 22واں یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بار بار کہا کہ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے. بچوں کی مرہونی منت جو ان کی خون سے بنا متفقہ ایجنڈا ہے, کرو نا ٹارگیٹڈ آپریشن. نہیں کرتے, اس لیے اس میں دہشت گرد مرتے ہیں. اور اگر دہشت گرد کو نہیں مارا جاتا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو نکل جاؤ, ہم آپریشن کریں. یہ آپریشن نہیں, یہ زمین خالی کروانا ہے, قبضہ لینا ہے. آپریشن کی بات نہیں ہے. اس لیے قوم نہیں چاہ رہی. اگر 20 دفعہ لوگوں کو تجربہ ہوا تو آپ کہہ رہے کہ 22واں دفعہ بھی وہ تباہ ہو جائیں. یہ قومی جذبہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں جتنا قوم سے ہو سکتا تھا انہوں نے اتنی قربانی دی. تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. دہشت گرد جس شکل میں موجود ہو, ریاست کیا کر رہی ہے؟ اب ریاست مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ میں آپ کے وقت میں تھا تو یہ ہوا, اور اس کے وقت میں, میرے وقت میں بھی آپ کی ذمہ داری تھی, اس وقت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر میں یہ کہوں کہ ریاست کے حوالے سے جنرل فیض نے معاہدہ کیا تو ریاست کا حصہ تھا نا, تو اس سے کس نے پوچھا؟ 40,000 لوگ آئے تو یہاں پہ ہیں نا, وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. وہ کمانڈر بھی آئے جس نے 17 حملے کیے ہم پہ, وہ بھی اس میں موجود ہیں. تو یہ بات اتنی لمبی ہے کہ آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں, تو انٹرنیشنلی لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو یہاں پہ دہشت گرد ہیں. مار کس کو رہے ہیں؟ پختونوں کو.
वो इनके लिए कि फ्लैज बन गए, अटक के उस पार जाते तो उनको मौत आती है। ये कौन सा दहशतगर्द है? दहशतगर्द को ये डिमार्केशन किसने दी कि इस इलाके में करो, इसमें मन न करो, यहां पे जियो वहां पे न जियो, आपको यहां पे सपोर्ट मिलेगी यहां पे नहीं मिलेगी। जाके पंजाब में जरा, खुदा न करे कि पंजाब में हो, ऐसा नहीं है, खुदा न करे कि सिंध में हो, खुदा न करे कि दुनिया में दहशतगर्दी हो, हम इसके मुखालिफ हैं। लेकिन जब हम मर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अगर अमन की बात है तो ये अमन पंजाब में है, यहां पे क्यों नहीं? यही रियासत है ना, यही सिक्योरिटी एजेंसियां हैं ना, वहां पे ला सकते, यहां पे नहीं ला सकता, यहां पे लाना नहीं चाहते। यहां पे अमन होगा तो माइंस मिनरल्स दौलत फिर हमारे हाथों में होगी। आइन पे अमल होगा तो जो हमारे इख्तियार में है, हम मालिक है तो हमें देंगे। तो ये नहीं देना चाहते, ये लड़ाई अब की तो नहीं है, ये लंबी बात होगी। अब तो अफगानिस्तान को भी टुकड़े करने के लिए एक फार्मूला बनाया है और वहां पे, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि ये बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब आप स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हम रियासत से बात करते हैं। ये रियासत है ही पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम इनसे बात न करें तो किससे करें? और जब 45 साल में यहां पे ये अमन न ला सके तो इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अब तो पुलिस ने कह दिया कि यहां पे फौज न हो और हमें इख्तियार दे तो हम अमन ला सकते हैं। तो ये क्या है? ये जुबान आप नहीं समझते। एफसी की जगह फेडरल कांस्टेबलरी लाई गई है और आपके पुराने इत्तेहादी सदर सरदार ने ऑर्डिनेंस और उसको दस्तखत कर दिए। तो क्या आपकी जानिब से इस पे कोई आवाज नहीं उठी? तो आप क्या इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, आवाज उठी है। सेनेट में हमने आवाज उठाई और कल के अखबारों में, आज के अखबारों में वो सुर्खियां हैं। लेकिन आपके सामने कह देता हूँ कि आपकी तसल्ली हो, हम किसी तौर इसको नहीं मानते। जुल्म हुआ है। एक यानी एफसी ऐसी थी कि यहाँ पे पुख्तूनों के कबाइल को अपना अपना हिस्सा मिल रहा था और हम ये डिमांड करते रहे कि ये एफसी, इसकी ड्यूटी कहीं यहाँ पे और पे न लगाया जाए कि पुख्तून इसमें हैं तो पुख्तून और दूसरी कौम की आपस में लड़ाई होती है, मुनासिब नहीं है। 1913 फोर्स। हाँ, तो ये तो 1913 से बनी हुई फोर्स है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो हुआ ये गलत हुआ है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि पुख्तूनों के हक पे डाका मारा गया है। अगर इनको एफसी की जरूरत थी तो पंजाब एफसी बनाते, सिंध एफसी बना ले, बलोच एफसी बना ले, जिस तरीके से फौज में है फ्रंटियर, यानी जो बलोचिस्तान रेजिमेंट है और हमारी ये रेंजर्स भी बनाए, तो इस तरीके से इसमें भी बनाते। लेकिन ये एफसी को इसने जो मरकज के साथ खल्तमल कर दिया, ये जुल्म हुआ है, नाजायज हुआ। ये नहीं समझने वाले लोग हैं जिन्होंने ये बात की है दस्तखत, लेकिन समझने वाले वो हैं जो फायदा उठाएंगे। हम इसको रद्द करते हैं, ये जुल्म हुआ है और हम समझते हैं कि इसको पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए। थैंक यू। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी शहीद की भी अभी तक कातिल नहीं पकड़े। तो मौलाना खान ज़ैद की कातिल किस तरह पकड़ेंगे? अभी कहा कि हमें उन कातिलों की तो इसको किस तरह पकड़ेंगे? इसका नाम कब लाएंगे सामने मीडिया के सामने? ऐसा है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे लोगों को मारते वक्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, यानी हमारे इल्म में नहीं थे लोगों को। ये तो दिन की रोशनी में है, सीसीटीवी कैमरे हैं, लोग मौजूद हैं। हम कहते हैं कि ये हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि उनको पकड़े। अगर आसान तरीके से पकड़ने का इनके पास एक तरीका है, वो भी न पकड़े, तो फिर तो हम कहेंगे कि रियासत हमारी जिम्मेदार है। या कातिल देंगे या रियासत हमारी जिम्मेदार है, बस। बड़ी मेहरबानी।